अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आपको आज के मौज़ूआत बताते चलें। आज हम बात करेंगे जो ट्रेन हादसा हुआ घोटकी के पास, और एक ट्रेन जा रही थी, वो ट्रैक से उतरी और उसकी कुछ बोगियाँ जो थीं वो डाउन ट्रैक पे चली गईं, और डाउन ट्रैक पे आने वाली फिर जो ट्रेन थी, दूसरी एक ट्रेन थी, उसने उड़ा के रख दिया, और यूँ बोगियाँ जो थीं वो करीबी खाई में जा गिरीं। डीएस जो हैं वहाँ पे जो रेलवे के हैं जो ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि जी वो बहुत अरसे से लिखते आ रहे हैं कि ये वाला ट्रैक का जो हिस्सा है वो ट्रेनों के चलने के लिए गैर महफूज हो चुका है, इसका कुछ करें, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत ने अमल नहीं किया। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नाबगा रोज़गार जनाब फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि ये गुज़िश्ता हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो ट्रैक गलत छोड़ के गए थे, इसलिए ये हादसात हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब इस के ऊपर आज़म स्वाति साहब से, अलमारूफ अमरीका वाले, उनसे ये इसके ऊपर इस्तीफ़ा मांगना जो है वो ज़्यादती वाली बात है। अच्छा जी, और साथ में जब उनसे पूछा गया कि इसका कोई इंक्वायरी होगी, उन्होंने कहा इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है सारा कुछ वाज़ेह हो गया। भाई इंक्वायरी रेलवे का तो एसओपी है कि जो भी हादसा होता है उसकी इंक्वायरी होती है, लेकिन उन्होंने इस ज़रूरत को और उसके नतीजे में लोगों को इम्प्लीकेट करने के हवाले से नज़रअंदाज कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया, और हादसे को अभी गुजरे चंद ही घंटे हुए थे और अभी तक लोग उन बोगियों के अंदर फंसे हुए थे। उन्होंने जानों की कीमतें अदा करने का ऐलान कर दिया। और इसके अलावा जो है वो हादसा जो था वो सुना है कि 4 बजे हुआ, और रेलवे के मुख्तलिफ हुक्काम जो थे वो इस बात 3:30 बजे हुआ हादसा, लेकिन रेलवे के हुक्काम जो थे वो कई घंटे ताख़ीर से पहुँचे इस जवाब से कि रास्ता बहुत जिसे कहना चाहिए दुश्वार गुजार है। ये तमाम बातें अपनी जगह पे अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और फिर आपसे उसका अगला व्यू लेके चलेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 50 से लगभग हो चुकी है। दूसरा हमारा आज का मौजू होगा, और वो है IMF से मुज़ाकरात जारी थे गुज़िश्ता एक हफ़्ते से, और अब एक हफ़्ता ख़त्म हुआ तो वीकेंड के ऊपर भी पाकिस्तान और IMF के जो हुकाम हैं वो एक नुक्ते के ऊपर इत्फाक नहीं कर पाए। ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जबकि आपको याद है कि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से ठीक 5वें दिन वफाकी बजट पेश करने का ऐलान हुकूमत कर चुकी है। दोनों अतराफ़ की टीमें, जायज़ा मिशन जो IMF का है वो और पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर ख़जाना मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं वो एक डेड एंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और इस सूरत में कहा जा रहा है कि बर्फ़ सिर्फ इसी सूरत में पिघल सकती है अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बराह रास्त जो हैं वो IMF की सरबराह को फ़ोन करें और कुछ यकीन दहानियाँ करवाएं। और ख़बर के आखिर में लिखा हुआ था कि सैटरडे और मंडे का कोई शेड्यूल नहीं था इमरान खान साहब का इस कॉल का, जब उन्होंने वहाँ से पता किया था। ये हमारे दो मौज़ूआत हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा है कि ये जो हुकूमत ने 11 महीने में 4200 अरब रुपया इकट्ठा करने का दावा किया है, ये हुकूमत जो है कोई ख्वाजा आसफ साहब वाला फिक्रा को खुदा का खौफ करे, इनको रैशनलाइज करे, ये इतने पैसे नहीं हैं। और उन्होंने उसके अंदर एक मोटी सी बात फरमाई कि 600 अरब रुपए का तो अभी रिफंड देना है आपने वापस, यानी अगर 4200 में से 600 अरब निकाल दिए जाए, 4100 कुछ हैं, हम हुकूमत की मोहब्बत में 4200 कह देते हैं, तो 4200 में से 600 अरब निकाल दें तो बाकी बचते हैं 3600 अरब रुपए। और अगर 11वें महीने की कलेक्शन भी इसमें डालें तो इसका मतलब है बात वहीं पे फंसी हुई है जहाँ पे इसहाक डार साहब छोड़ के गए थे। तो ये है जी, अब हुकूमत को चाहिए कि कर्जा लेके यहाँ पे भी अकाउंट में डाल ले, जिस तरह कर्जा लेके उन्होंने GDP बढ़ाई थी मुख्तलिफ लोगों के बकौल, तो ये कर दें। और खैर ये आज के दो मौज़ूआत हैं, और आज के मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चले। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं
نعیم مسعود صاحب کالم نگار ہیں اور سینئر کالم نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ذوالفقار راحت صاحب, ہمارے دل کی راحت ہیں یہ, اور بڑے دنوں کے بعد انہوں نے پھر کنٹروورسی کے اندر مستقل تشریف لانے کا ونس اے ویک وعدہ کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا بھی. اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, سینئر صحافی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دن اسلام آباد کے, اور ہمارے مستقل ساتھی ہیں کنٹروورسی کے. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کا. آج بھٹی صاحب فون لائن پہ جوائن کریں گے. اپنا نعیم صاحب, سر یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اور بڑی کیلس قسم کی پریس کانفرنس, میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کا, لیکن فواد چودھری صاحب نے فرمائی ہے ابھی ان کی پرائم منسٹر صاحب نے جو ابھی لاشیں پھنسی ہوئی تھیں تو انہوں نے ان کی افزانے کا اعلان بھی کر دیا. ابھی تھوڑا سا نکل نہ جانے دیتے ہم, وہ ڈیڈ باڈیز نکال کے لوگ گھروں میں لے جاتے, رو پیٹ لیتے, تو پھر حکومت کی طرف سے اعلان آتا. مطلب کہ ہم نے لوگوں کی جانوں کو اس طرح قیمتیں لگانا. رضی بڑا دل خراش واقعہ ہے اس کی. اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مذمت ہم کس سے کریں, کس کو زخم دکھائیں, یا کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کیا جائے. کوئی ذمہ دار نظر آئے تو ہم یہ بات کریں نا. اب آپ دیکھیں فواد چودھری نے سمپلی اس لفظ پہ غور کیجئے گا رضی, آپ لفظوں پہ غور کرتے ہیں کہ جناب پچھلی حکومت کا قصور ہے. بھئی پھر پچھلی حکومت کو حکومت ہی دے کر کے جان چھڑا لیں اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نہ کوئی قصور کرتے ہیں نہ کوئی بہتری کرتے ہیں, اور آپ زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے آپ نے نمک پاشی کا کاروبار شروع کیا. یہ حکومتی کاروبار نہیں ہوتا. میں رضی اب مکمل ایک آنیسٹی کے ساتھ آپ کو ایک عرض کروں, تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلا جو نون لیگ کا دور حکومت تھا, خواجہ سعد رفیق کا جو ٹنیور تھا, ان کے مخالف میرے پاس رہا تھا. قدرتی بات ہے ایک مخالف ان کا بیٹھا ہوا تھا جس کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا, اور ایک وہ آفیسر کی بات بتا رہا تھا جس کا ایم کیو ایم سے تعلق تھا. وہ دونوں لوگ یہ فرماتے ہیں کہ جی جناب جو مرضی, ہم مسلم لیگی نہیں ہیں لیکن سعد رفیق سے اچھا دور ریلوے کا کسی کا نہیں گزرا. یہ بالقطعی نہیں ہے کہ سعد رفیق سے غلطیاں نہیں ہوئیں یا سعد رفیق کے دور میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے. یار کوئی اس وقت مانتا تھا, کوئی سوچتا تھا, کوئی معافی مانگتا تھا, کوئی ریزن بیان کرتا تھا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پالیسی ہے, انکوائری ہوتی ہے حادثے کے بعد. لیکن فواد کی بات سننے کے بعد تو آج بڑی دیر بعد یہ شعر یاد آ گیا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو اس حادثے کو جو میری پیاری حکومت نے, بلکہ سوری آپ کی پیاری حکومت نے سانحہ بنا دیا, یہ قابل غور ہے اور قابل تفتیش بھی. جہاں تک بات ہے قابل تشویش, میں نے تفتیش کہا ہے, یہی میں تصحیح چاہ رہا تھا. یہ قابل تفتیش بھی ہے. اگر آپ نے پھر مجھے روک لیا تو پھر آگے بھی سن لیں. سچی بات یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد سابق وزیر شیخ رشید اور آپ کے یہ جو سواتی صاحب ہیں, ان پہ عمر بھر کی پابندی بھی اگر لگ جائے تو کم ہے. ان مطالبہ تو کوئی اور کرنا چاہیے. پھر میں اب کیا کہوں معصوم سے, بڑے پیارے سے, لیکن آنریبل وزیر اعظم ہیں ہمارے. وزیر اعظم جو ہوئے سب کے ہیں, ان کو سب سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہر قیمت پہ اور ہر سطح پہ ہوگی. آپ ماضی پہ کس پہ ڈالتے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا بھی کہ کسی آفیسر نے کہا 3 سال ہو گئے ہیں اس آفیسر کی, انہوں نے بات سنی. پھر آج تک ہاں اتنا ضرور آپ کے سابق, پتہ نہیں اب رکا ہے کہ نہیں, آپ کو پتہ ہے والٹن والا معاملہ, آپ کے سابق وزیر شیخ رشید تو زور لگاتے رہے کہ یہ جو والٹن والا معاملہ ہے, والٹن یونیورسٹی بنانی ہے, یہ میرے حلقے میں بنائیں, ریلوے کی یونیورسٹی. ابھی ہمارے بہت اچھے دوست جنہوں نے کبھی بات کی تھی شیخ رشید کے حوالے سے, جو بیوروکریٹ تھے, انہیں وہاں پھینک دیا جہاں ریلوے ہی نہیں ہے. یعنی ایک گوادر پھینک دیا کہ آپ کے پاس گوادر ریلوے کا چارج ہے, اور وہ بندہ غالباً اب ایڈیشنل سیکرٹری ہو گیا. تو انہوں نے انویسٹیگیشن کیا کرنی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آئندہ کے لیے کم از کم سینسٹیو ہو جائے. دیکھیں میرا کتنا معصوم سا مطالبہ ہے رضی کہ یہ سینسٹیو ہو جائیں. بھائی ریلوے میں حادثہ کسی بھی ملک میں ہو, کہیں بھی ہو,
اس کربناکی کو درد دل کے ساتھ محسوس کیا جا رہا ہے. کیا یہ مذاق نہیں ہے کہ فواد چودھری، پھر اب میں کوئی بات کروں تو آپ کے دوست ہیں، آپ مجھے 2 ہفتے پروگرام میں نہیں بناتے، آپ میرے لیے اسے پی ٹی وی بنا دیتے ہیں، کہ فواد چودھری کا سب سے پہلے فواد چودھری سے پوچھنا چاہیے یار 50 لاشیں پڑی ہیں، زخمی 100 سے زائد ہو گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو قصور ہی پچھلی حکومت کا ہے. تو پھر بات پھر رضی وہی ہے، یہ انہوں نے کام کرنا نہیں آندا تو کوئی قصور ہی کر لیں. قصور ہی کر لیں. چلو اپنا چوہی صاحب، یہ نیازی ایکسپریس شیخ رشید صاحب نے، اگر آپ کو پتہ ہو، پنڈی سے میاں والی تک چلائی تھی، اور افتتاح کے دن جب وہ اس وقت ریلوے کا عملہ جو تھا وہ چیختا رہا. افسروں نے کہا سر اس پہ نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے، اور پہلے دن افتتاح کر کے انہوں نے کہا نہیں میں نے چلانی ہے، میں نے اپنے کپتان کو خوش کرنا ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا پہلے دن جب وہ ٹرین روانہ ہوئی تو راستے میں ٹریک سے اتر گئی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا. جب آپ اس طرح کی حرکتیں فرمائیں گے، وہ تو ان کا آ کے تو کرونا نے بھرم رکھ لیا، کرونا کا نام لے کے انہوں نے واہ ساریاں ٹرینیں بند کر دیتی. ادروائز تو حادثوں کی تعداد آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو شیخ رشید صاحب کے دور میں کتنی زیادہ تھی، کیونکہ ساری ٹرینیں چل رہی تھیں، لیکن پھر حادثے اس لیے کم ہوئے کہ ہم نے ٹرینیں ہی بند کر دی تھیں. اینی ہاؤ سر، یہ ریلوے میں آپ نے سرمایہ کاری کی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس پیسے ہیں، تو ٹریک جو ہے وہ کار رفتہ ہو چکے ہیں، پھر یہ حادثات تو ہوں گے. رضی صاحب بڑی تلخ باتیں آپ نے بھی کی، پروفیسر صاحب نے بھی کی، اور کرنی اس لیے پڑ رہی ہیں کہ واقعات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں اور حرکتیں ایسی ہیں. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ سینئر بیوروکریٹ نے پہلے سے یہ کہہ دیا اور پھر حادثہ ہو گیا. ہر پاکستان کے اندر ہونے والے حادثے اور ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو ٹکر چلتے ہیں، اور جو بہت سارے بڑے جگادری قسم کے کچھ جرنلسٹ کو خبر بریک کرتے ہیں کہ حساس اداروں نے سب سے پہلے یہ نشاندہی کر دی تھی، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، اور دیکھیں ہم کیا کریں. ابھی کل میری بات ہو رہی تھی کراچی میں، جو کچھ ہوا ہے وہ الگ بات ہے کہ میڈیا کے اوپر نہیں دکھایا جا رہا، جو وہاں پہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہوا، جس طرح لوگوں کی حالات ہیں. تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اندرون سندھ سے کچھ لوگ چلنے والے ہیں، رپورٹ بھیج دی تھی، لیکن پھر ہو گیا معاملہ. خیر، تو رضی صاحب ایک تو یہ ایک فیشن ہے، اور یہ ایسا کو عجیب و غریب فیشن ہے کہ یہ چیز اس کی پہلے نشاندہی ہو گئی تھی، اس کا ہم نے کہہ دیا تھا، یہ ایک فیشن بن گیا. دوسرا میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کون سا وقت آئے گا اور ہماری نسل میں یا ہماری زندگی میں تو شاید ہم اس کو نہ دیکھ سکیں، آنے والی ہماری نسلیں شاید دیکھ لیں کہ جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے، بلنڈر کرے، قصور کرے، اور اس کو ذمہ داری کو قبول کرے اور اس کے اوپر مستعفی ہو کر گھر چلا جائے. تو اخلاقیات کا جو معیار ہے اس کو ہم ڈسکس تو کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیلی تو کالموں کے اندر تو ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی بدقسمتی سے یہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر، ہمارے بیوروکریٹس کے اندر، ہمارے ذمہ داران کے اندر ابھی وہ لیول دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس کی رسپانسبلٹی کم از کم لے لے، کوئی یہی سمجھ لے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ٹریک کی بات آپ نے کی، ٹریکس کا دیکھیں جو انگریز بنا کے آپ کو ایک سٹرکچر، ایک ٹریکس اور ایک سسٹم دے گیا، آپ نے اس میں اضافہ ہی نہیں کیا، آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی. اب چائنا کی طرف آپ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ٹریک بچھا دے، گوادر سے وہ آگے تک چلا جائے. اور شیخ رشید صاحب تو کہتے تھے کہ ابھی چائنا کی مدد سے ہم افغانستان کو بھی ٹچ کر رہے ہیں، ایشیائی ریاستوں میں بھی جا رہے ہیں، اور ایران کو بھی پتہ نہیں فتح کر رہے ہیں، اور ہماری ٹرین یہاں سے چلے گی اور پتہ نہیں کہاں تک کیا لے جائے گی اور وہاں سے کیا لے کے آئے گی. تو وہ بڑی بڑی لچے دار گفتگو ہم نے سنی، لیکن پریکٹیکلی سچویشن یہ ہے، وہ بڑے ٹریکس تو خیر سامنے نہ آئے، لیکن جو ایگزسٹ کرتا ہوا سسٹم ہے آپ اس کو نہیں سنبھال پا رہے. اس کے اندر حادثات اتنے تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. رضی صاحب یہ آپ بارڈر کراس کر لیں، ساتھ انڈیا ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں یار، وہ لالو پرساد جیسا شخص وہاں پہ انڈیا کے اندر، آپ ریلوے کا سسٹم دیکھیں، میں حیران ہوں. پھر خواجہ آصف کا ریفرنس دینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعد رفیق خواجہ آصف نے جو کہا، یہاں پہ خواجہ آصف بس بریکٹ میں، اور وہ بھی جیل سے نہیں ویسے بھائی. تو خواجہ آصف صاحب کا ریفرنس ہی دیتے ہیں ہم، آپ خود تو خیر وہ ادا نہیں کر سکتے وہ الفاظ.
تو میں سمجھتا کوئی ہوں کہ اونجدہ ریفرنس دیا جائے آپ جانتا پروگرام تے نہیں. پروفیسر صاحب وہاں پہ یقین کریں, آپ انڈیا کے اندر اگر آپ کو ریلوے کے اوپر, ٹرینوں کے اوپر سفر کا اتفاق ہوا ہے, وہاں پہ کھانا اتنا معیاری مل رہا ہے, وہاں پہ سروسز اتنی خوبصورت ہے, صفائی اتنی اعلیٰ ہے, وہاں پہ ریلوے اسٹیشن جو ہیں آپ کے ہوائی اڈوں سے بہتر ہیں. تو اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یار ایک بارڈر ہے, بارڈر کے دوسری طرف اتنا بڑا انفراسٹرکچر چل رہا ہے, اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ سعد رفیق برا تھا, اعظم سواتی اچھے ہیں, شیخ رشید بالکل اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی فضول قسم کی بحث ہے. اس سے نکل کے پریکٹیکلی خود احتسابی کے طرف جانا چاہیے. یہ میرا خواب تو ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہم یہ بات کرتے رہیں گے. ان سیاستدانوں نے نہ زندگی میں اس طرف جانا ہے, لیکن رضی صاحب جب تک آپ خود احتسابی کی طرف نہیں جائیں گے اور اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے, اور اس ذمہ داری کی بنیاد کے اوپر جزا اور سزا کا نظام نہیں ہوگا, تو پھر اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے. پھر ہم شام غریباں اس طرح پڑھتے رہیں گے, اور یہ ہم روتے رہیں گے. اور فواد چوہدری صاحب نے دیکھیں چپ کر کے کہہ دیا, ہمارے دوست ہیں, کہ اعظم سواتی صاحب کیوں استعفیٰ دیں, یہ سعد رفیق صاحب کا قصور ہے. آج بھی بلیم گیم اسی طرح کی چل رہی ہے جو 90 کے اندر آپ نے دیکھی, جو 88 کے اندر ہم نے دیکھی کہ فلاں غلط تھا, فلاں غلط تھا. یعنی اس گورنمنٹ کا پورا نیریٹو, اور ہم یہ سمجھا کے تھک گئے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے نون لیگ کی کوئی بھی غلطی آپ کی خوبی کیسے بن سکتی ہے. چلو تصور کر لیں کہ زرداری صاحب بھی غلط تھے, نواز شریف صاحب بھی غلط تھے, شہباز شریف صاحب بھی غلط تھے, لیکن آپ کے پاس کیا چورن ہے, آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ سارے ہی غلط ہے, ہم نے مان لیا, آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ آپ اس قوم کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, اس کی معیشت کو ٹھیک کیسے کریں گے, اس ملک کے سسٹم کو ٹھیک کیسے کریں گے, جسٹس کے نظام کو ٹھیک کیسے کریں گے, اور اس ملک کا جو مروجہ نظام ہے جو لوگوں کا استحصال کر رہا ہے اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. اچھا, وہاں پہ جو آپ خاموشی ہوتی ہے, وہاں پہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب چونکہ یہ خراب کر گئے تھے. بھئی سوال یہ ہے کہ 3 سال تو آپ کی گورنمنٹ کو بھی ہو گئے, اگر سعد رفیق صاحب کو غلط چیز کر گئے تھے تو اس کو ٹھیک کر لیں. 3 سال کافی ہوتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے, اور اگر وہ غلط کر گئے تھے تو آپ نے آج تک قوم کو بتایا کیوں نہیں کہ یہ چیز ہے وہ غلط کر گئے ہیں اور یہ چیز ہم ٹھیک کر رہے ہیں. صاحب کہیں ایسا نہ کرے رضی, اگر آپ بھی میری بات سننا پسند کریں, یار کسی ایسی وہ جو ڈیم بنانے والے ہیں جج ان کی بات نہیں کرنے لگا, آپ کوئی کمیشن بنائیں ججز کا, اس میں سعد رفیق کو بھی بٹھائیں, شیخ رشید کو بھی بٹھائیں, سواتی کو بھی بٹھائیں, یار تینوں کی ذرا فیصلہ کر ہی لیں. جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کا کٹا نکلتا کاٹ ہی لو نا. سر جب ڈیم والے بابے نے اس کو بلاتا تھا سعد رفیق کو, اور بار بار کہتا تھا کتھے میں چنے والا, وہ کہتا تھا میری بات سن لیں, مجھے فیکٹس پیش کر لینے دیں, آپ مجھے شاباش نکالیں گے. وہ بھی پیو دا پتر سی ڈیم والا, انہوں نے اس کو فگرز پیش نہیں کرنے دیے, اس نے اس کو فگر پیش نہیں کرنے دیے, اور اس کو ہیوملیٹ کرتا رہا. بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب, سر یہ حادثہ ہو گیا آج, اور اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے, ہم اس پہ بیٹھ کے ماتم کر لیتے ہیں. آج تو حد ہی ہو گئی نا. فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں اس کی انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے. رضوان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور خاندان اس میں سوار تھے, ایک خاندان کے 1 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں مارے بھی گئے ہیں, جاں باز ہو گئے ہیں اور زخمی بھی ہیں. اللہ پاک ان لوگوں کو صبر جلیل عطا فرمائے. بڑا مشکل وقت ہے ان فیملیز کے لیے. اور دوسرا دیکھیں, جو یہ ہی لوگ تھے رضوان بھائی صاحب جو ہر ٹرین حادثے پہ یا کسی واقعہ پہ کہتے تھے استعفیٰ دو استعفیٰ دو استعفیٰ دو. اب یہ استعفے کا نام ہی نہیں لیتے, اور ان کے فالوور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو ان کے حالات ہیں. ایک عجیب قسم کا پاکستان کے اندر نظام ہے, جھوٹ پہ مبنی جو ہے وہ ایک ذہنی بیماری لگ گئی ہے لوگوں کو کہ وہ درست بات سننا نہیں چاہتے, آگے سے گالی دیتے ہیں آپ کو. اب دیکھیں تحقیقات میں یہ تعین ہونا ہوتا ہے یا انکوائری کے اندر کہ کوئی انجن کی خرابی تھی, کوئی ٹائمنگ کا مسئلہ تھا, کسی ہیومن ایرر اس میں کتنا تھا, کوآرڈینیشن کی کوئی غلطی تھی, آخر وجہ کیا تھی اتنے بڑے حادثے کی جس میں قیمتی جانیں چلی گئیں. اور
یہ الٹا اب یہ صرف زخم نہیں لگاتے ہیں، یہ اب ان زخموں کے اوپر باقاعدہ نمک چھڑکتے ہیں، پھر اوپر سے برف ملتے ہیں. یہ جو فواد چودھری ٹائپ کریکٹر ہیں رضوان رضی صاحب، اب کیا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور کیا ان کو یعنی کہ بس اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. اور کرنے دیں جتنے دن، دیکھیں نا وہ کبھی میڈیا کے اوپر کچھ کر رہے ہیں، کبھی پابندیوں کا سوچ رہے ہیں، کبھی وہ مسودہ پتہ نہیں کس نے اس کو دیا وہ لے کے آ گیا ہوا ہے کہ جی یہ ہم کریں گے، ججز لگائیں گے اور رپورٹروں کو اور جو وہ سزائیں دی جائیں گی اور ایڈیٹر کو. ہاں جی، مطلب ایسے ہی لگتا ہے جیسے راج ہے ان کے بات کا اور ملک بھی اسی کا ہے. یہاں پہ 21-22 کروڑ لوگ تو رہتے ہی نہیں نا. بہرکیف ابھی تک تو دیکھیں جی ٹوپی بول رہے ہیں ان کا، اور بولی جا رہا ہے. اب وہ آپ کو اور مجھے سما خراشی لگتی ہے، ان کے جو فالوورز ہیں، لور ہیں، ان کو وہ پھول برساتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں رضوان صاحب کہ جتنے مسائل کے اندر، جس دلدل کے اندر یہ حکومت دھنس چکی ہے اور جس طرح اس نے ملک کو دھکیل دیا ہوا ہے، اپنا تو اس کا اسٹیک سے ہی کچھ نہیں ہے. یہ فواد چودھری صاحب کیا یہ لوگ ہیں، ایک ہلکا نہیں جیت سکتے. یہ جس طرح جیتے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے. اور مطلب ہے دیکھیں نا، فیصل ووڈا، فواد چودھری، ٹھیک ہے نا جی، مراد سعید، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو شو رن کر رہے ہیں. تو ایسا ہی شو رن ہوگا رضوان بھائی صاحب. دیکھیں یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ انکوائری کرائی جائے. ایک حادثہ ہوا، اس میں لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی تو غلطی ہے، اور اگر نہیں ہے، ہیومن ایرر کے بغیر یہ حادثہ پیش آیا ہے تو بھی اس کا تعین ہونا چاہیے. کیا مسئلہ ہے ان کو، لیکن نہیں کریں گے، یقیناً نہیں کریں گے، اور کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ نہیں پوچھتی ہے ان سے بلا کے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، اور بہت سارے کاموں میں ان لیگل کر رہے ہیں اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا، میں نے تو اس دن آپ کو اب تو اس کے اوپر سارے پروگرام کرنا شروع ہو گئے. میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فائنینشیل کرائم کیے ہیں اس گورنمنٹ نے، اس گورنمنٹ کے ارباب اختیار نے فائنینشیل کرائم کیے ہیں. یہ ملک کو پکڑ میں لائیں گے. یہ پاکستان کو کوئی تھوڑی بہت جو بیرونی امداد ملتی ہے وہ بھی بند کروائیں گے. اور یہ فائنینشیل کرائم کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کبھی کہتا ہے اپوزیشن کہتی ہے جی فوج حکومت گرا دیں. اب اسی اسٹیٹمنٹ پہ خالی اس سے یہ پوچھا جائے کہ تجھے کس نے کہا کہ اپوزیشن نے ہمیں کہا، اور ادارے کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. اگر اپوزیشن نے ان کو کہا ہے کہ حکومت گرا دیں تو بھی عوام کو بتا دیں. نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے تو بھی بتا دیں کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہے. وہ ہمیں یاد ہے ٹویٹ جو ہر چوتھے روز ہو جایا کرتے تھے. اب تو اپنی پوزیشن بھی نہیں، وہ مطلب اتنا اس طرح کا وقت آ گیا ہے کہ اپنی پوزیشن بھی نہیں واضح کرتے، تو جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ لوگوں کو ادارے سے متنفر کرنے والی اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ اس نے ہری پور دی تھی، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جلسے میں اس نے کہا کھوتے اور فلانے دو چیز، ایک چیف جسٹس کا اور ایک اپ کمنگ کا اس نے نام لے کے کہا تھا کہ طاقتور کو کیوں نہیں پکڑتے، تو انہوں نے وہ ایکسٹینشن والا کیس لگا لیا تھا چوتھے دن. ہاں جی، اس طرح کی جو مووز ہوتی ہیں رضوان بھائی صاحب، اس کے موٹیوز ہوتے ہیں. اب یا تو وہ ہمیں کو الٹا سمجھ آتا ہے اور ہم کو وہمی ہو گئے ہیں، اور ہمیں یہ غلط لگتا ہے کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ جو ہے ہمارا وہم ہے، یا پھر جن کے بارے میں ہو رہا ہے ان کو پھر سمجھ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے. بالکل بالکل. چلے بھٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رضوان بھائی صاحب جی کوئی گیا نا وہ نائی کے پاس بال کٹوانے، باربر کے پاس، تو انہیں پوچھا کہ یار میرے بال کتنے رہ گئے ہیں، اس نے کہا ابھی کٹ کے سامنے آ جائیں گے، دیکھ لینا پربا. تو ابھی جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا. جی ٹھیک ہے، چلیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے
تو ہم اگلے موضوع پہ بات کریں گے، لیکن ایک بات بتاتا چلوں، پیپلز پارٹی کی حکومت نے ریلوے کو کلوجر کے اوپر پہنچا دیا، لیکن ان کے دور میں لاس جو تھا ریلوے کا وہ 30 ارب تھا، اور اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آئی، نئے اس کے اندر امریکن جو تھے وہ امریکن جو انجنز ہیں وہ ایڈ ہوئے، بہت ساری کوئلہ کیری کرنے والی بوگیاں ایڈ ہوئیں، انفراسٹرکچر میں ایکسپینشن ہوئی، بہتری آئی، حادثوں کی مقدار کم ہوئی، ریلوے کا خسارہ بڑھ کے 60 ارب روپیہ ہو گیا، اور اس کے بعد موجودہ حکومت تشریف لائی۔ صرف اس سال میں 50 حادثات میں 60 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، میرے پروڈیوسر صاحب نے میرے کان میں بتایا، اور صرف شیخ رشید صاحب کے دور کے اندر 300 سے زائد حادثات ہوئے تھے۔ یہ بات ریکارڈ پہ رہے، لیکن اس وقت ریلوے کا خسارہ بڑھ کے ڈبل ہو چکا ہے، تقریباً 107 ارب، 60 کا دگنا تو 120 ہوتا ہے، لیکن 107 ارب ہو چکا ہے۔ اتنے حادثے اور اتنا خسارہ۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے دو اہم معزز ممبران موجود، پینلسٹ نعیم مسعود صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کالمسٹ ہیں جنگ کے، اور ان کے ساتھ چودھری ذوالفقار راحت صاحب، اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے بیورو چیف جناب ممتاز بھٹی صاحب نے۔ اور بھٹی صاحب سے ہی میں شروع کروں گا۔ بھٹی صاحب، آئی ایم ایف کے مذاکرات پچھلے ہفتے بھی جاری رہے ہیں پاکستان کے فنانس منسٹری کی ٹیم کے ساتھ، اور کنکلوژن نہیں ہو پا رہی، اور اگلے ہفتے بھی جاری رہیں گے، اور اب آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کال کریں اور اس کے اندر انڈرٹیکنگ دیں، یعنی فنانس منسٹر کو فارغ کر دیا انہوں نے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو یہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم پیر کا پروگرام کر رہے ہیں، اور آج کے دن تک پرائم منسٹر نے ان سے بات نہیں کی، باقی 4 دن رہ گئے، چوتھے دن ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے۔ یور ٹیک سر، یہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے، ٹیکس کی جمع بندی کا اختلاف بھی سامنے آ گیا، 4200 ارب روپیہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا جمع ہی نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں جی ہم نے تاریخ رقم کر دی ہے، 4200 ارب روپیہ 11 مہینے میں جمع کر کے اگر اس میں سے 600 ارب کے ریفنڈ نکالے جائیں تو کام پھر واپس وہیں پہ پہنچ جاتا جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ تو سر یہ نالائکی ہے، نااہلی ہے، بدنیتی ہے، کیا ہے؟ اکانومی کے اندر جو کچھ اس گورنمنٹ نے کیا ہے، اب اس کو سدھارنے کا وقت بھی نہیں رہ گیا، اور ان کے پاس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ ڈاکٹر کریم صاحب کو لایا گیا ہے، اس سے پہلے والی جتنے آپشن سے وہ فیل ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فائنینشیل کرائم کی ایک فہرست ہے جو اس حکومت نے سرزد کیے ہیں، اور اب ان کے حساب دینے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ جی آئی ایم ایف کی اپنی شرائط ہیں، جن میں سے کافی ساری وہ پوری کر چکے ہیں، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے۔ اب باقی پوری کریں۔ اچھا، 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ، رضوان بھائی صاحب، آپ کے ایف ایس سی ایف کا جو معاملہ ہے اس کا بھی جو ہے وہ اسی مہینے میں رزلٹ آنا ہے، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس سائڈ پہ، فیصلہ تو خیر کسی اور کو کرنا ہے، آپ نے تو خالی آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں، بجٹ کا ٹائم وقت پہ آ گیا ہے۔ نعیم مسعود صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو رضی یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ 4 دن بعد یہ نہ کہہ دیں کہ یار اسحاق ڈار کا قصور ہے، ہم بجٹ نہیں پیش کر سکتے، لیکن یہ کہہ نہیں سکتے۔ مجھے پتہ ہے آپ اتنے غصے سے میری طرف نہ دیکھیں، اچھا، کیونکہ بجٹ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ آپ کی ڈکشنری کے مطابق ویڑے آئی جنج ونو کڑی دے کن، اور میری ڈکشنری کے مطابق بوے آئی جنج تے ونو کڑی دے کن، لیکن اس کے باوجود وہ کہندے نے پہلا منڈے دا پیو کڈو، پہلے انڈرٹیکنگ دیو۔ آئی ایم ایف نے کیا نا، لیکن رضی منو یہ تے دس یار،
झूठ की कोई हद होती है यार। मैं अभी आप बात कर रहे थे ना भट्टी से, तो मैंने ये वेबसाइट खोली हुई थी IMF की। अब आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ ना, आपके सामने कॉमर्स की बात तो नहीं कर सकता, और चौधरी साहब बैठे हैं, भट्टी साहब पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। IMF कहती है कि आप 1.5 पे खड़े हैं। अब वो लफ्ज़ GDP ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ, जी बिल्कुल, आज भी अभी खोल लें वेबसाइट पे, कितना जरा बोलिए, आपके जरा बोल मीठे होते हैं। 1.5%, 1.5, और आपकी प्यारी हुकूमत चौधरी साहब फरमाती है हम 3.94 पे हैं। यार कोई इन्ना कुछ झूठ बोल लेंदा, कैमरे वाले हंसे ना अगर, इतना यार इतना झूठ बोल ले अल्लाह मुझे भी माफ करे। वो फिर आंदे हो तुसी, मैं कहना आप किसे जाई ना ते गल करनो रही ना। तो बजट तो इन्होंने जो गोरख धंधा है ना अदादो शुमार का, उसके राग तो अलाप ही लेनी है। 4 दिन बाद आप इसका फिक्र ना करें। फिक्र ये करे कि इन्होंने तो खुदकुशी करनी थी, IMF के पास नहीं जाना था। इन्होंने तो करोड़ों नौकरियां देनी थी, चलो करोड़ों नहीं लाखों नौकरियां देनी थी। इन्होंने तो लाखों घर देने थे भाई। इन्होंने तो पेट्रोल 60 रुपए पे करना था। इन्होंने ये सारे काम करने बजाय IMF ਨੂੰ चौथे दिन कहने ने साड़ा नवा पकड़ो, पहले बदतरीन था अब बेहतरीन है, अब शौकतरीन है। इनके वो फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं खत्म होते, और आपके ना फाइनेंस मिनिस्टर को कोई मानता है। फिर जब मैं ये कहता हूँ ना आपके कोई कुरैशी साहब को, फॉरेन मिनिस्टर को कोई मानता है, वो मौलवी बैठ के फोन करवाते हैं। तो मुझे बताएं आपकी टीम कहाँ है भाई जो 22 साल बनाते रहे हैं? वो टीम कहाँ है? झूठ बोलने से ना कौमें तरक्की करती हैं, ना बिजली बना करती हैं, ना ट्रेनें चला करती हैं, ना एक्सपोर्ट हुआ करता है, ना तनख्वाहें बढ़ा करती हैं। जिन्हें आप करप्ट कहते थे यार, वो जरदारी साहब तो 100% 50% यानी अब ऐसे लगता है जैसे हम झूठ बोल रहे हैं कि पिछली सरकारें 50% 100% बेसिक पे कभी किस तरह इस तरह आप लोगों को एडवांटेज देती रही है, सरकारी मुलाजमत एक्सपोर्ट भी बढ़ाती रही है। लेकिन आप यार आप क्या कर रहे हैं? बजट आ रहा है, झूठे आपकी IMF की लाइन और है, आपके गवर्नर स्टेट बैंक की लाइन और है। आप वो लाइन सुन ले जो एडिटर जनरल की है, आप वजीर खजाना की सुन लें। इस पे भी कहें ज़रा मोहतरम फवाद चौधरी साहब को वही बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। देखें रजी, ये जो अदादो शुमार का गोरख धंधा है ना, आप तो कॉमर्स के एडिटर तक रहे हैं, ये मजाक वाली बात नहीं है। ये हुकूमत कल भी नाकाम थी, ये आज भी नाकाम है। पीपल्स पार्टी वाले तो सारे बुला लिए यार, मैं कहता हूँ इस हकदार को बुला ले। मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं इस पे बात करूं, बजट पे बात करूं, क्योंकि किसके बजट पे बात करूं? आप ही मुझे बता दें कि जिनका अभी तक IMF के साथ बात ही नहीं चल रही, और आज हम जोहरी तवानाई है यार। आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से हैं, हम तब्दीली के दावेदार हैं। हमारे पाकिस्तान में स्टेक का ये हाल है कि हमारे वजीर आजम को कहा जाता है कि भाई हमें लिख करके दो, यानी पूरी, जब वजीर आजम लिखता है ना रजी, आपके लिए शायद ये छोटी बात हो, चौधरी साहब मेरी बात नानल चौधरी जो लगा है समझते होंगे, जो वजीर आजम किसी को कुछ लिख के देना है ना, उसका मतलब है कि अब्बे ने पूरे घर को, पूरे घराने को गिरवी डाल दिया। और ये वो अब्बा है जो कल कह रहा था नहीं कमा के खाएंगे, एक टाइम की खा लेंगे, मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। अब इन लोगों के बजट पे मुझे बताइए, इनकी GDP पे क्या है? कॉमर्स किसे कहते हैं? आप ये अदादोशुमार पे ही बात करनी है ना। कभी आप ईमानदारी से बताएं, चले आप मुझसे ज्यादा मतीन भी है, फतीन भी है, जहीन भी है, आपको आज तक इस हुकूमत ने सही अदादोशुमार दिए? यस या नो? आवाज आनी चाहिए। नो जी, नो। तो क्या बजट में देंगे? नहीं। क्या पिछले बजट्स में दिए? नहीं। अब आप या मेरी कौम या जो वो बाहर लोग बैठे हैं, इन पे उम्मीद रखें कि इमरान खान ये तब्दीली, हाँ एक तब्दीली तो आ गई है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सारी कौम को कि झूठ बोलने की इतनी बड़ी तब्दीली तारीख पाकिस्तान में, मुतालिया पाकिस्तान में। आप जरा सांस ले लें और पानी पी लें, मैं दोबारा आता हूँ। आपको गुस्सा चढ़ गया? आपके पानी पे आके मारना पानी पी लो, फिर आएंगे। अपना चौधरी साहब, आपके दोस्त हैं राजा साहब, लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, अगर राजा बशारत साहब,
ان کی ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ पीटीआई के टिकट से मुंतखब हुए ने, उनकी गुज़िश्ता दिनों हाशिम जवाब बख्श से काबीना के इजलास के अंदर मुंहमारी हो गई और उन्होंने कहा कि जनाब हम जीत के इलेक्शन जीत के आए हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाब एक देना जुमला होता मैं है। बोल लूं, आप नहीं बोलते जुमला, मैं भूल जाऊंगा जो साहब आपकी इजाजत से, मुझे पता है आपका टाइम है। ये हाशिम जिनका नाम लिया जवाब इनके जो बड़े भाई हैं, हाँ बड़े भाई क्या आईपीपी वाले, खुसरो बख्तियार खुसरो वाले। बख्तियार, मैं हमेशा इलेक्शन से पहले कौन सी पार्टी जीतेगी उनकी तरफ देखता हूं कि वो किस पार्टी में इस गए, पार्टी में जाते हैं, ठीक है जी। और तीन इलेक्शन में ऐसी टाइमिंग है कि उनके मेदे के अंदर बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है जनूबी सूबे की जिस वक्त इलेक्शन आते हैं। यार ये बड़ी टाइमिंग है। दिमाग दा ना हुन मेदा रख लिया। नहीं, उनके मेदे में शुरू होती है। ओके। अच्छा सर चौधरी साहब, उसमें उन्होंने कहा कि भाईजान हमने जवाब देना है, कोई हमसे डेवलपमेंट स्कीम ही ले लेते हैं। तो पता चला कि इस दफ़ा वफाक से सिर्फ 44 अरब रुपए मिलने, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस फिगर के ऊपर। आखिरी दफ़ा $100 के ऊपर अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ ने जो आखिरी बजट पेश किया था उसमें वफाक से 350 अरब रुपया मिला था, ठीक है। अब हुकूमत कहती है हम इस दफ़ा 4500 अरब रुपया इकट्ठा करना जा रहे हैं, नून लीग से 500 अरब रुपया ज़्यादा। यार उधर से 500 अरब बढ़ गया और इधर से 50 से भी कम होकर 40 अरब रह गया। सेंस मैंने समझ नहीं आ रही, पैसा जा किधर रहा? समझ आई सी। रजी साहब आप तो माशाल्लाह एक अथॉरिटी हैं, इसकी आपने माशाल्लाह फाइनेंस के हवाले से आप रिपोर्टिंग भी करते रहे, एडिटर भी रहे, और आज भी हम आपसे सीखते हैं बहुत कुछ। देखिए आम लोग अल्फाज के इस गोरख धंधे में नहीं चाहता, आम आदमी बेचारा ये इस बात पे भी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं स्पोक्समैन हैं उन्होंने एक बनी बनाई प्रेस रिलीज निकालनी है और बजट के बाद कहना है कि ये बजट तारीख का ज़बरदस्त तरीन बजट है और इस जितना रिलीफ कभी किसी गवर्नमेंट ने दिए ही नहीं, और ये टैक्स फ्री बजट, ये गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज। और अपोजिशन की प्रेस रिलीज भी आपको पता है बनी बनाई होती है, डेट उस पर चेंज होती है कि ये अल्फाज का गोरख धंधा है और इसमें टैक्सों की भरमार है और वगैरह वगैरह, और ये हम साल से रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आम आदमी बेचारा इस अल्फाज के गोरख धंधे में नहीं जाता। वो आम आदमी पूछता है कि यार मुझे जो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कहाँ से कहाँ चली गई, जो बच्चों का दूध है, जो आलू हैं, मिर्चें हैं, चीज़ें हैं, आम खाने पीने की चीज़ें हैं, अशिया ज़रूरियात की चीज़ें, वो सारी की सारी कितने गुना बढ़ गई। आम आदमी इस ज़ुबान में बात करता है, वो उस तरह मईशत की वो जो ज़ुबान है जिसमें आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को समझ नहीं आती। और आज यकीन करें लोग बिलख रहे हैं, लोग रो रहे हैं बेचारे जिस कदर महंगाई हो गई है। और आप देखें जो क्लिप रोज़ाना की बुनियाद पे वायरल हो रहे हैं उसमें एक खातून का परसों मैं देख रहा था, वो कह रही थी कि मैं एक सफ़ेद पोश घराने से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन ही इसके अलावा कोई नहीं कि मैं गुनाह की ज़िंदगी शुरू कर लूँ, मैं क्या करूँ। वो रो रही थी और यकीन करें कि आंसू निकल रहे थे वो सारा कुछ देख के। रज़ी साहब प्रैक्टिकली जिस सोसाइटी के अंदर जो मिडिल क्लास होती है वो पिलर होती है, सोसाइटी को उठा के रखती है, यहाँ पे तो मिडिल क्लास लिमिनेट हो गई है और जहाँ पे मिडिल क्लास ख़त्म हो जाए वो सोसाइटी धड़ाम से गिर पड़ती है। मेरे भाई यहाँ पे तो यकीन करें जो सफ़ेद पोश लोग हैं आप उनकी ज़िंदगी को देखें वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। राजा बिशारत साहब तो चलो उन्होंने इख्तलाफ किया होगा, उसकी बुनियादी एक वजह है कि वो भी CM के कैंडिडेट हैं और जो CM साहब मौजूदा हैं वो सारा बजट तो वो MPA MNs को मनाने पे और रिश्वत पे बेचारे खर्च कर बैठे हैं। अब सवाल ये है कि उनको इतने बड़े चैलेंज हैं, कभी एक ग्रुप आता है नाराज़ हो जाता है उनको पैसे देते हैं, फिर दूसरा नाराज़ हो जाता है उसको देते हैं, वो सारा बजट बेचारे तो ऐसे काम से खर्च करके बैठ गए ना। जो साहब CM रिश्वत देंदे भी नहीं बजट की सूरत अपनी जेब चो 2 रुपए नहीं देंगे, साढ़े पैसे नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा रजी साहब जी 2 दिन पहुंचा के आते ने एने हुंदे आप हफ्ते च 2 दिन आप जाके पहुंचा के आते ने। खैर वो वहां पे एक टीके हैं और वो टीका लगाते हैं वो आपको पता है ताहिर खुर्शीद साहब की बात यार कौम नू नहीं पता ताहिर खुर्शीद प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके टीके से और वजीर आज़म उन्हें नहीं पसंद करते हैं और बदला भी नहीं जा रहा और आगे से चीफ सेक्रेटरी का भी उम्मीदवार है। साहब एक वक्त ये था
کہ جب کوئی شخص جا کے بات کرتا تھا نا پرائم منسٹر سے کہ آپ کے چیف منسٹر کی یہ شکایت ہے تو وہ ایسے کرتے تھے, اچھا کیسے, فون اٹھاتے تھے. اب لیٹسٹ ایک بندے نے شکایت کی ہے تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ سر وہ سی ایم صاحب تے لکڑ ازم پتھر ازم تے ٹیکے لائی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تے پرانے جڑے ڈاکو سن انہاں نالوں تے گھٹ ہی کما رہے نا. یہ اب صورتحال یہ ہو گئی ماشاءاللہ. اور یہ پریکٹیکلی جس شخص بیچارے نے جا کے پوچھا ہے اس نے مجھے بتایا. اور سر جی وہ رنگ روڈ میں سنا ہے کہ وہ ہر سکیم کو فون جا رہا ہے کہ تہاڈا نا اینٹی کرپشن نہیں کڈنا ہے نا آ جاؤ ادھر. سر جی مبینہ طور پہ ہمیں ایک یکیا سکیم کے مالک نے بتایا. جس طرح پنجاب کے اندر یہ یقین کریں کہ ہوم ٹو ہوم سروس شروع ہے, ہوم ڈیلیوری دہلیز تک انصاف پہنچایا جا رہا ہے. ماما جی پولیس کے معاملات دیکھیں گے, دہلیز تک خالہ جی جو ہیں وہ یہ والے بیوروکریسی کے معاملات دیکھیں. عوام کی دہلیز تک انصاف, بلکہ اب تو دہلیز کے اندر چلا گیا انصاف. تو وہ رضی صاحب بلکہ اتنا انصاف ہے کہ چکڑ ماچ گیا سر. پورا ایک تماشا لگا ہوا ہے. یقین کریں گورننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. پوسٹنگوں کے پیسے, یہ آپ بات کر رہے تھے کہ وہ راجہ صاحب نے کہا, سوال یہ ہے کہ راجہ صاحب بیچارے جس دن کے سی ایم کا ایک انٹرویو دے کے آئے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کا, اس دن کے بیچارے نکرے لگے ہوئے. راحت آپ بڑی راحت بخش نکرے لگے ہوئے ہیں. دو راجے ہیں, ایک راجہ یاسر ہمایوں, ایک راجہ بشارت. ان دونوں سے جان کیوں نکلتی ہے سی ایم کی؟ اسی لیے نکلتی ہے, دونوں راجے کسی جگہ پہ فیوریٹ ہیں. تو اچھا اب سی ایم صاحب جو ہیں وہ بھی پورے سی ایم بن گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ جنوبی محاذ کے لوگ رات کو جاتے ہیں, کہتے ہیں سائیں مڑ سی ایم بنو, پورے سی ایم بنو, کھڑے ہو جو مڑ ساڑھے نال ہی ہیں. سو وہاں پہ وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں. اور اس ساری کہانی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سب سے مظلوم شخص ہے عمران خان, جس کو اب سارے, جس بیچارے کو نہ پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, نہ پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, نہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. سر بہت ساری چیزوں کا بعد میں پتہ چلتا ہے. خود ہی تو کہتے ہیں وزیر اعظم کو پیارا کہہ سکتے ہیں, بیچارہ نہیں کہہ سکتے. ٹی وی سے پتہ چلا اور بیگم بشرا سے پتہ چلا, ان کی اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر تو اندھیر نگری جو مچی ہوئی ہے, چوپٹ راج ہے. اور جس طرح یقین کریں یہ سوسائٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں, اب تو پیکیج ڈیل اس پہ ہونے جا رہی ہے کہ آپ کا سبزہ ساری یہ سوسائٹیز کھا گئی, سارے آپ کے کھیت کھا گئی. اور یہ آنے والے گرین ایریا سارا کھا گئی. آنے والے دنوں میں یہ گرین ایریا جس طرح یہ ہڑپ کر گئی ہیں, آنے والے دنوں میں جو فوڈ کرائسس آ سکتا ہے, میں وہ بات نہیں اس طرح کرنا چاہ رہا, یہ ڈرانے والی بات نہیں ہے. اتنا بڑا فوڈ کرائسس آ سکتا ہے, آپ نے زمین رہنے ہی کوئی نہیں دی. اچھا اس میں آپ کا ایک لا ہے, آکسیجن کا کرائسس بہت زیادہ آنا ہے. آکسیجن کا کرائسس, اچھا ایک لا ہے کہ آپ گرین ایریا کے اوپر سوسائٹی نہیں بنا سکتے, براؤن ایریا میں بنانی ہے. لاہور کے بڑے جو کنگ ہیں, بڑے کنگ ہیں, ابھی ایک بڑا کنگ ہے 10,000 کنال اس نے خرید لی ہے گرین ایریا میں. تو ہو کیا رہا ہے کہ اس کے لیے ایک پیکج آ رہا ہے کہ جتنی اس نے انہوں نے پوچھا سی جے پنجاب نے کہ یہ کتنی غیر قانونی سوسائٹی, انہوں نے 6.5 کو ہزار ہے صرف. اچھا انہوں نے کہا واسطے کوئی ایک نویں ایمنسٹی سکیم شروع کر دے. وہ تو گورنر ہاؤس سے اب مجھے بتائیں کہ ساری جو سوسائٹیز کے لوگ ہیں وہ آپ کو اور مجھے وہ جعلی پلاٹ تھما کے وہ اربوں روپے لے کے باہر لے گئے. اب عام لوگ بیچارے سفر کر رہے ہیں, ایل ڈی اے وہاں سے پیسہ بنا رہا ہے, تمام ریگولیٹرز پیسہ بنا رہے ہیں. اور اب ایک ایمنسٹی سکیم آ رہی ہے کہ پہلے آپ دھندا کرو, 2 نمبری کرو, اربوں روپے کماؤ, اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کر لو. اب اس کے لیے بھی ایک ایمنسٹی سکیم ہے جو فائنل شیپ کے اندر ہے کہ یہ تمام جو ریل اسٹیٹ کے جو ڈاکو تھے ان سب کو آپ جسٹیفیکیشن. اچھا اس کام کے لیے پی ٹی آئی کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا کر سکتا ہے؟ وقت ختم ہو گیا. یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس پہ اللہ کے فضل سے یہ ایلیٹ کلب جو ہے نا, یہ سارے ہی متفق, خود کفیل ہے. یہ سارے ہی مفادات کے اور لوٹ مار کے فارمولے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ممتاز بھٹی صاحب, نعیم مسعود صاحب اور ذوالفقار راحت صاحب. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.